Quran and Sunnah. Our curriculum is designed to instill positive character traits, promote critical thinking, and encourage students to explore and understand religion objectively. Empower your children to become future religious and community leaders. Sign up here, ghamidi.org/education/Sunday-school. Newsletter Al-Mawrid America, July 2024. Launch of Salehat. Under the supervision of Javed Ahmed Ghamidi, a quarterly magazine named Salehat has been launched specifically for the education and training of women. Muhammad Hassan Ilyas is overseeing it, while Naeem Ahmed Baloch is serving as the editor, and Yasmin Farak is the assistant editor. This initiative by the Ghamidi Center has been highly appreciated by women. Readers can access this magazine on the Ghamidi Center's website. Purpose of the Ghamidi Center. Last month, the Director of Research and Academics at Ghamidi Center of Islamic Learning, USA, Mr. Hassan Ilyas, gave an interview to Saqib Islam, a representative of Voice of America. The recording of this interview can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Launch of Online Conca. The Ghamidi Center has initiated an online Conca. This is primarily a program related to self-purification, where Mr. Moiz Amjad discusses self-improvement and training and answers related questions posed by people. A session of this program is broadcast weekly on the Ghamidi Center's YouTube channel. Tafhim Al-Athar Project. Under the auspices of Ghamidi Center of Islamic Learning, USA, a program titled Tafhim Al-Athar has been launched. These programs can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Behavior of Political, Social, and Religious Leaders. In his article, Syed Manzoor al-Hassan, editor of Ishraq, USA, discusses how political, social, and religious leaders should behave with their colleagues and associates. This article can be read in the June 2024 issue of Ishraq, USA. Weekly Q&A sessions with Javed Ahmed Ghamidi. The Ghamidi Center holds weekly live Q&A sessions, where Mr. Hassan Ilyas presents various questions received by the Ghamidi Center to Mr. Ghamidi, who then answers them. The recordings of these Q&A sessions can be viewed on the institution's YouTube channel. Review of objections on What is Hadith? For several months, the Ghamidi Center has been discussing the topic, What is Hadith?, in a video series addressing 23 objections. The recordings of these sessions can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Amar Khan Nasir will not be allowed to speak. This article was recently written in the context of the proceedings of a case involving an Ahmadi defendant in the Supreme Court of Pakistan. Criticizing this behavior of the religious scholars, Mr. Hassan writes that religious scholars adopt a domineering attitude to enforce their views and seek to establish control over people's thoughts and actions. They consider their opinion as final, their statements as decisive, and anyone who disagrees with them as rebellious, misguided, and deviant. This article can be read in the previous month's issue of Ishraq, USA. Documentary on Maulana Wahiduddin Khan. The Ghamidi Center has begun producing a documentary on the life of contemporary renowned scholar Maulana Wahiduddin Khan. It will soon be broadcast serially on the Ghamidi Center's YouTube channel. Patience, the Path to Success in This World and the Hereafter. In his article, Mr. Rayhan Ahmed Yusufi explains the importance and virtues of patience in the light of the Quran and Hadith. This article can be read in the June 2024 issue. Ghamidi Center's online educational courses. Last month, Mr. Shahzad Salim developed 3 educational courses in English for the Ghamidi Center's online learning platform. The courses are titled, Divorce Laws, Dietary Sharia and Islamic Customs, and Jihad in Islam. The course Dietary Sharia and Islamic Customs has been published on the Ghamidi Center's website, and the other 2 will be published soon. Issuance of fatwas based on religious opinions. Last month,
3 fatwas were issued to address various needs under the guidance of Mr. Javed Ahmed Ghamidi and issued by Mr. Hassan Ilyas. Teaching Meezan in English. Last month, Dr. Shahzad Salim recorded lectures in English on various topics from Meezan. These lectures can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Ilmo Hikmat, with Ghamidi. In the program Ilmo Hikmat, with Ghamidi, broadcast on Dunya News Channel in June 2024, recordings of these programs are available on the institution's YouTube channel. Al-Bayan, Quran Translation Audiobook. Under the Ghamidi Center's Tazkir Bil Quran project, last month saw the presentation of recitations and translations of Surah Al Kahf and Surah An-Nur. Recordings can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Ask Dr. Shahzad Salim. This is a live monthly Q&A session where Dr. Shahzad Salim answers various questions related to religious, ethical, and social topics. Islam Study Circle. In this session by Dr. Shahzad Salim, various religious, ethical, and social topics are discussed in the light of the Quran and Hadith. Last month's session discussed topics like beliefs of faith, the vanity of the world, and the guidance of Jesus Christ for humanity. This session is conducted in English and can be viewed on the institution's YouTube channel. Weekly lessons on the Quran and Hadith. In June 2024, live sessions of Quran and Hadith lessons were held under the Ghamidi Center, where Javed Ahmed Ghamidi taught verses 6 to 26 of Surah Al Kahf in the Quran sessions, and the Hadith sessions discussed the punishment of the grave. Recordings of these lessons can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Shahzad Salim's online private consultation sessions. Last month, over 30 sessions were conducted, during which people consulted Mr. Shahzad Salim on problems faced by parents and issues related to adolescence and marriage. Maqamat Audiobook. The Ghamidi Center has released an audiobook of Mr. Javed Ahmed Ghamidi's book, Maqamat. This book is being serially published in audio format on the Ghamidi Center's YouTube channel. Teaching Al-Bayan in English. Last month, Dr. Shahzad Salim recorded 2 lectures covering verses 1 to 44 of Surah Al-Imran. These recordings are available on the Ghamidi Center's YouTube channel. Suffer Their Suffer. This program is based on the intellectual journey of Dr. Amar Khan Nasir hosted by Mr. Naeem Baloch. Recordings of these sessions are available on the institution's YouTube channel. Blasphemy Law. Who is responsible? Who is responsible for the trend of killing people over blasphemy in Pakistan? The recording of this discussion is available on the institution's YouTube channel. Summary of the video series on recordings of these programs can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. New Era, New Challenges. Mr. Hassan Ilyas recorded a podcast titled New Era, New Challenges. This podcast discusses modern challenges facing religion, the thought of traditional scholars, and Mr. Ghamdi's thought. In response to a final question by host Mr. Ali, he stated that the thought of a great person like Javed Ahmed Ghamidi is not the heritage of any individual but a trust of nations. The legacy of such a person's thought is transferred to those who fully understand and can convey it to others. The recording of this program can be viewed on the institution's YouTube channel. Explanation of Meezan and Furqan. Some time ago, Dr. Shahzad Salim recorded an English summary of the topics Meezan and Furqan discussed in the 23 Objections video series. This recording has been published on the Ghamidi Center's YouTube channel.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 46 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ایک مثال بیان ہوئی۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم قیامت کے مناظر دکھاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص کی تمثیل بیان فرمائی جس کا لہلہاتا باغ چٹیل میدان ہو کر رہ گیا۔ پھر اسی کو ایک مثال میں تبدیل کر کے یہ بتایا کہ اگر تم غور کرو تو دنیوی زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ زمین کو دیکھتے ہو کہ اس پر آسمان سے پانی برستا ہے، زمین کی نباتات خوب گھنی ہو جاتی ہیں، پھر چورا چورا ہو کر رہ جاتی ہیں اور ہوائیں انہیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ اس سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو شور زمینوں کو سرسبز باغات میں بدل دے اور چاہے تو سرسبز باغات کو چٹیل میدانوں میں تبدیل کر دے۔ دنیا کی زندگی کو بھی اس نے اسی اصول پر بنایا ہے۔ یہ ابتلاء کے قانون کے تحت بنی ہے۔ اس میں نہ یہ تلاش کرنا چاہیے کہ یہ ناتمامی اور نقص سے پاک نظر آئے، اس لیے کہ ناتمامی اور نقص سے پاک زندگی اس کے بعد آنے والی ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا آخری درجے میں ظہور ہوگا۔ اسی طرح اس دنیا کی زندگی میں عدالت تلاش نہیں کی جا سکتی، یہ عدل کے اصول پر نہیں بنائی گئی۔ ابتلاء کے اصول کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو موقع دیا جائے، دنیا کی زندگی میں بھی حجاب در حجاب باقی رہیں تاکہ انسان کے علم کا بھی امتحان کیا جائے اور انسان کے عمل کا بھی امتحان کیا جائے۔ چنانچہ یہ بتایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، چنانچہ یہ مال اور بیٹے، ظاہر ہے کہ جو لوگ اس وقت مخاطبین ہیں ان کے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے، مال اور بیٹے۔ مال کا لفظ بھی جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ زیادہ تر مویشیوں اور ریوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی اور سندھی زبان میں بھی یہ وہیں سے آیا ہے، یعنی مال ریوڑ کے لیے، مال جانوروں کے لیے، مال اپنے گلے کے لیے۔ ہم نے خود بارہا یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو عربی زبان میں بھی یہ اصلاً اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مال اور بیٹے اسی دنیوی زندگی کی رونق ہے۔ بیٹوں کا ذکر اس وجہ سے کیا، میں نے عرض کیا کہ اس وقت کے مخاطبین کے لیے یہی دو چیزیں سب سے بڑی نعمت تھیں۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ قبائلی زندگی میں مال کے ساتھ بیٹوں کی اہمیت بھی غیر معمولی تھی۔ اب بھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اس زمانے میں تو انسان کے لیے زندگی کی ضمانت ہی بیٹے تھے۔ پیچھے جس جتھے کا ذکر ہوا ہے وہ اصلاً بیٹوں ہی سے بنتا تھا، یعنی ہر انسان کو قبائلی زندگی میں جینے کے لیے ایک قوت چاہیے ہوتی تھی، ورنہ وہ اپنی عزت، آبرو اور اپنے مال کی بھی حفاظت نہیں کر پاتا تھا۔ اس کو یہ قوت، یہ جتھا، یہ بیٹے ہی فراہم کرتے تھے، اور لوگ
اسی بنا پر کثرت اولاد کی تمنا کرتے تھے۔ تو یہ اس وقت کی ضرورتیں تھیں، چنانچہ لوگ ان چیزوں میں نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بہت حظ محسوس کرتے، انہی پر ریجھے رہتے، یہی ان کی تمام تگ و دو کا ماحصل ہوتا، اسی سے ان کی خوشی اور ان کا غم متعلق ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ مال اور بیٹے اسی دنیوی زندگی کی رونق ہے، یعنی اگلی زندگی میں نہ کسی کو ان ریوڑوں کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی معاشیوں کی ضرورت ہوگی، نہ جینے کے لیے کسی حفاظت کی ضرورت ہوگی، نہ وہ حکومتوں کا مرہون منت ہوگا، نہ وہاں نظم بنیں گے، نہ وہاں کوئی ٹیکس لینے کے لیے آئے گا، نہ بیٹوں کے جتھوں کی ضرورت ہوگی۔ محبت کے تعلق سے بیٹے بھی اچھے لگیں گے، بیٹیاں بھی اچھی لگیں گی، لیکن اس دنیاوی زندگی میں تو تمہارے لیے یہی رونق ہے، اس کے سوا اور کیا چیز ہے جس کی طرف تم توجہ کرتے ہو؟ تو ارشاد فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ حقیقت یہ ہے، یعنی یہ تو رونق ہے دنیا کی، تم بھی دیکھتے ہو اور اس میں الجھتے بھی ہو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اچھے اور باقی رہنے والے اعمال ہی تمہارے پروردگار کے ہاں اجر کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ ان سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں اس میں شبہ نہیں کہ رونق ان سے ہے، انسان حفاظت بھی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے لیے راحت بھی پاتا ہے، اس کو سہولتیں بھی ملتی ہیں، بے خوفی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں، لیکن یہ سب ہے کیا؟ اسی دنیا کی زندگی سے متعلق، اور دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آگے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اس زندگی کے لیے کیا چاہیے، یعنی اس کے لیے کیا بدرکا ہے، کیا زاد راہ ہے، وہاں کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا الباقیات الصالحات، یعنی اچھے اور باقی رہنے والے اعمال۔ اچھے اعمال ہمارا حادثہ اخلاقی ان کا فیصلہ سناتا ہے، جہاں کہیں اشتباہ ہو سکتا ہے، یا کوئی چیز محل نظر ہو سکتی ہے، یا کوئی چیز محتمل الوجہین ہو جاتی ہے کہ دونوں پہلو ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی ہے، لہٰذا ہر انسان اب اپنے لیے اچھے اعمال کی فہرست بنا سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اور باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ کیا بیٹے، کیا مال، کیا ریوڑ، کیا اس دنیا کے باغات، اس کا سر و سامان، اس کے مکانات اور محلات، ان میں سے کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ باقی رہنے والی چیز جو آگے تمہارے کام آئے گی وہ تمہارے اچھے اعمال ہیں۔ تو ان کو قرآن مجید نے الباقیات الصالحات سے تعبیر کیا، اچھے اور باقی رہنے والے اعمال ہی تمہارے پروردگار کے ہاں اجر کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اگر غور کرو تو جو نتیجہ آگے ملنے والا ہے، اجر کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کا نتیجہ، اس دنیا کی زندگی کا انجام، وہ انجام تو اچھے اعمال کی صورت میں ہونا ہے، باقی رہنے والے اعمال کی صورت میں ہونا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی امیدوں کی زندگی ہے، یہ بیٹے سے امیدیں تھیں، یہ بہو سے امیدیں تھیں، یہ شوہر سے امیدیں تھیں، یہ باپ سے امیدیں تھیں، یہ گھر والوں سے امیدیں تھیں، یہ اعزا و اقربا سے تھیں، یہ قوم سے تھیں، یہ ملک سے تھیں، یہ اپنے رہنماؤں سے تھیں۔ فرمایا ان امیدوں کی عمر کتنی ہے؟ یہ تو یہی 2-4 دن کی بات ہے۔ وہ چیز جس سے امیدیں وابستہ رہنی چاہیے وہ اللہ کے ہاں کا انجام ہے، اصل امیدیں اس سے وابستہ ہونی چاہیے۔ اجر کے لحاظ سے بھی یہ اچھے اعمال ہی بہتر ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ میرا پروردگار عنایت فرمائے گا تو اس سے کچھ اچھا نتیجہ نکل آئے گا میرے لیے۔ اس لحاظ سے دنیا کی زندگی کا تقابل کر کے بتایا کہ اگرچہ یہ اپنے اندر بڑی رونق رکھتی ہے، اگرچہ اپنے اندر بڑی زینت کا سامان رکھتی ہے، بڑی کشش رکھتی ہے،
یہ اپنے اندر انسانوں کو مصروف کر لیتی ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ اصل میں امیدیں کس سے وابستہ ہونی چاہیے؟ وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں، اس کے مکارم اخلاق ہیں، اس کے اچھے رویے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرو، کیونکہ ان کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تمہارے ساتھ قبر میں جو چیز جائے گی، جس میں سے کوئی ادنا چیز بھی یہاں رہ نہیں جائے گی، وہ تمہارے اعمال ہیں۔ تمہارا علم، تمہارا عمل، یہ کتنا پاکیزہ رہا، کتنا صاف ستھرا رہا، اس کے ساتھ وابستہ چیزیں کتنی خیر اور نافع بننے والی رہیں، اسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں گی۔ یہاں تک بات پہنچ گئی، اب قیامت کے احوال کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اس لیے یعنی جب یہ سب یہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی اسی 50 60 70 سال کی رونق ہے، اور ابدی زندگی کا انجام اچھے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے، تو پھر اس دن کا خیال کرو، یعنی پھر وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے، اس سے گریز کر کے زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، نسیر الجبال وتری الارض بارزہ، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل اریاں ہو گئی، یعنی اس کی ساری رونق ختم ہو گئی ہے۔ دوسری جگہ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک چادر پر بہت سی سلوٹیں پڑی ہوئی تھی، تم نے کھینچا تو بالکل سیدھی ہو، تو یہ ایسے ہی چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گی۔ تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ریاں ہو گئی ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ایک نگاہ اٹھاؤ گے تو سامنے پہلے دن سے زمین پر پیدا ہونے والے تمام انسان کھڑے ہوئے ہوں گے، ہم ان کو لا جمع کریں گے، سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بڑے پیمانے کا یہ حشر برپا ہوگا، اتنا بڑا حادثہ ہوگا، چلیے کوئی 2 لاکھ 4 لاکھ 10 کروڑ 20 کروڑ جمع ہو جائیں گے، کچھ رہ بھی جائیں گے، کوئی خیال کرے کہ ہم شاید رہنے والوں ہی میں ہوں۔ فرمایا کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں، ایک ایک کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل اریاں ہو گئی ہے، اور ہم ان کو لا جمع کریں گے۔ یہ جو تمہارے مخاطبین ہیں، یہ سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے، پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اٹھنے کے بعد کیا ہر آدمی اپنی راہ لے گا؟ نہیں، سب صفیں باندھے ہوئے تیرے پروردگار کے حضور پیش کر دیے جائیں۔ تو یہ گویا میدان حشر کا نقشہ کھینچ کے بتایا ہے کہ انسان کے لیے اصل چیز یہی ہے کہ وہ دنیا کی اس ہمہ ہمی میں، اس کی رونق میں، اس کے اعمال میں، اس کی زینتوں میں اس دن کا خیال کرے، یہ ذہن میں رکھے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب یہ صورتحال پیش آئے گی، یہ سب رونق ختم ہو جائے گی، یہ زمین چٹیل میدان ہو کے رہ جائے گی، پہاڑ تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہے ہوں گے، اور ایک ایک شخص اپنی قبر سے اٹھ کر سامنے حاضر ہو جائے گا، اور وہاں اٹھنے کے بعد بھی فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، سب صفیں باندھے ہوئے تیرے پروردگار کے حضور پیش کر دیے گئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس وقت کہا جائے گا تم ہمارے پاس آ گئے نا، اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی پیدا کرتے وقت بھی تم سے مشورہ نہیں ہوا تھا، تمہاری مرضی نہیں پوچھی گئی تھی، ہم نے فیصلہ کیا اور تم دنیا میں آنکھیں کھول کر بیدار ہو گئے، تم نے شعور کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا، پیدا ہوئے، بچپن اور لڑکپن کے مراحل سے گزرے، اور پھر دنیا کی زندگی میں معلوم نے کیا بن کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، اب بھی دیکھ لو، تم ہمارے پاس آ گئے نا، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا،
لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، آ گئے، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا اور اسی خیال میں دنیا میں رہے کہ ہم تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ یہی خیال تھا نا، دنیا کی زندگی میں الجھے تو کس طرح مطمئن ہو کر یہ خیال کرتے تھے کہ آئے ہیں بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ایک دن مٹی میں مل جائیں گے، یہی جینا یہی مرنا۔ لیکن کیا ہوا؟ جیسے تمہاری مرضی کے بغیر ہم نے تمہیں اس وقت پیدا کر دیا، اب بھی اسی طرح لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تم کھڑے ہو یہاں پر، دنیا میں تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ لن نجعل لکم موعدا ووضع الکتاب، اس وقت اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے، یعنی اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ حشر برپا ہوا، پہاڑ چل پڑے، زمین اریاں ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، ایک ایک فرد اپنی قبر سے اٹھ کر حاضر کر دیا گیا، سب نے صفیں باندھ لیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے جو دن مقرر کیا گیا تھا وہ دن ٹھیک قرآن مجید کے بیان کے مطابق برپا ہو گیا۔ لوگ آئے اور جس طرح پہلی مرتبہ کشاں کشاں دنیا میں آنکھیں کھول دی تھیں، اسی طرح اب بھی آ کر کھڑے ہو گئے۔ دنیا کے وہ خیالات کہ معلوم نہیں قیامت ہوگی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ خیال یہی تھا کہ کہاں لوگ مریں گے، مٹی مل جائیں گے، اٹھیں گے، یہ سب چیزیں ہوا ہوئیں، حقیقت بالکل سامنے آ گئی۔ اور سامنے آئی تو اس سے پہلے کہ دائیں بائیں کچھ راستہ تلاش کریں، اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے۔ اس وقت اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پھر تم مجرموں کو دیکھو گے، دائیں بائیں نگاہ دوڑاؤ گے تو مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے، یعنی اب ظاہر اعمال نامہ سامنے ہے، جو کچھ دنیا میں کرتے رہے وہ سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ آدمی بہت جھنجھلا کر کہے گا کہ کیا اعمال نامہ ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گئی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی گئی، یعنی اندر باہر خلوت جلوت، بزم و انجمن کی سرگرمیاں، کاروبار، انسانوں کو دیا جانے والے دھوکے فریب جھوٹ، سب سامنے آ، یعنی انسان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ تو فرمایا پھر تم مجرموں کو دیکھو گے، وہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھو گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو کچھ اس پہ لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات اس نے لکھنے سے چھوڑی ہے نہ بڑی۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک جزیہ، ایک ایک فرع، ایک ایک چیز اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، وہ گزر رہی ہے سامنے سے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پایا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا پروردگار اس دن کسی پر کوئی ظلم نہ کرے، یعنی یہ دنیا ہے جس میں ظلم بھی ہو جاتا ہے، زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ابتلاء کے اصول پر بنی ہے۔ اس میں تیرا پروردگار عدالت کے تخت پر بیٹھا ہوگا، وہاں کسی سے کوئی ظلم نہ ہو، اور اس میں پہلا مرحلہ ہی یہی ہے کہ ہر شخص کے سامنے اس کی نیت، اس کے محرکات، اس کے اعمال، اس کا علم یہ آ جائے گا۔ کسی کے پاس گریز کی، فرار کی، انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جس نے جو کہنا ہے وہ کہے گا، اور اللہ کی عدالت کا ظہور ہوگا ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق۔
فیصلے سنا دیے جائیں۔ تو پہلے ایک مثال بیان کی کہ دنیا کی زندگی کس طرح کی ہے، اس میں رونق کس چیز نے پیدا کر رکھی ہے، انسان کو جو چیزیں میسر ہیں وہ کیسے اس کے دل و دماغ کا احاطہ کرتی ہیں اور وہ انہی میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں آخرت کی زندگی کیا ہے، اور وہ بدر کا وہ زاد راہ، وہ رخت سفر جو انسان اس دنیا سے لے کر سفر کرتا ہے اور آخرت میں آنکھ کھولتا ہے، وہ صرف الباقیات الصالحات ہیں، اچھے اعمال ہیں، وہی اعمال باقی رہیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی، اس کے گھر، مکان، محل، حور و قصور، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، صرف انسان کا وہ علم ہوگا جس کو اس نے پاکیزہ بنایا، وہ عمل ہوگا جس نے اس کے ساتھ یہ سفر کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہی باقی رہ جائے گا یہاں تک کہ پھر تم حشر کے میدان میں اٹھو گے۔ اس کا پھر نقشہ کھینچ دیا اور کہا کہ یہ صورتحال ہوگی باقی۔ اس کو ایک بار پھر سن لیجئے۔ فرمایا اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل اریاں ہو گئی ہے، اور ہم ان کو لا جمع کریں گے، پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، اور سب صفیں باندھے ہوئے تیرے پروردگار کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ تم ہمارے پاس آ گئے نا، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اس وقت اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسا دفتر ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات اس نے لکھنے سے چھوڑی ہے نہ بڑی۔ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پایا، اور تیرا پروردگار اس دن کسی پر کوئی ظلم نہ کرے۔ یہ خاتمہ اس لیے کیا ہے کہ انسان کو سب سے بڑی شکایت دنیا میں پروردگار سے اعلیٰ ترین فلسفیانہ سطح پر اور عامی لوگوں کی سطح پر بھی یہی ہوئی کہ یہاں ظلم ہے، عدوان ہے، یہاں زلزلے ہیں، قحط ہیں، بجلیاں ہیں، یہاں معلوم نہیں کیا کیا آفتیں آتی رہتی ہیں، اور ان کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ جینا مرنا بھی کسی قاعدے ضابطے سے نہیں ہے۔ بچے مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہم پال پوس کے جوان کرتے ہیں، جوانی میں رخصت ہو جاتے ہیں، بوڑھے بسا اوقات اسی حالت کو پہنچ جاتے ہیں جو پیدائش کے وقت تھی، بالکل ہر چیز سے بیگانہ۔ ہمارے ہی ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ یہ ابتلاء کے اصول پر بنائی گئی ہے، آزمائش اور امتحان کے اصول پر ہے، اس میں میری یہ سنت کار فرما ہے۔ لیکن یہ ابتلاء یہ تو چند سالوں کی ہے، چند برسوں کی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی تصور کرو گے تو 150 سال جی لو گے، لیکن ابدی زندگی جہاں سے شروع ہونی ہے وہ اس طرح ہوگی۔ ایسے تمہارا اعمال نامہ سامنے آئے گا اور پھر کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اطمینان رکھو، وہاں آخری درجے میں عدل کا ظہور ہو جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہو۔ یہ بات یہاں تک پہنچانے کے بعد اب پھر ایک اور پہلو کی طرف انہی حقائق کی وضاحت کے لیے توجہ دلائی۔ یہ تو خاتمہ تھا، یعنی انجام یہ ہے، یہ سامنے رکھو، وہ دن آنے والا ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابتدا کہاں سے ہوئی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کی زندگی کی ابتدا کی تو سب سے پہلے تمہاری تعلیم کا اہتمام کیا تھا۔ تعلیم کا اہتمام
لفظوں میں بھی ہوا اور تعلیم کا اہتمام عملی تربیت سے بھی ہوا اور حقائق کے مظاہرے سے بھی ہوا۔ اس وقت ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ آدم ہے، ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو بڑی غیر معمولی صورت عطا فرمائی ہے، اس میں بڑی غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہے، اس کو بہت ہی غیر معمولی ارادہ و اختیار دیا ہے، اس آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کرو جو ہے یہ عربی زبان میں ضروری نہیں ہوتا کہ پیشانی زمین پر رکھ دی جائے، یہ سجدے کا کمال ہے، یعنی جو سر جھکایا جاتا ہے کسی کی عظمت کے اعتراف کے لیے، وہاں سے لے کر پیشانی کو زمین پر رکھ دینے تک یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، سجدہ کرو۔ ظاہر ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو صاحب ارادہ مخلوقات پیدا کی ہیں، یعنی ایک تو وہ مخلوقات ہیں اور وہ بھی ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہے کہ جن کو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس کس پہلو سے اور کن تنوعات کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری اپنی زمین پر نہ حشرات گنے جاتے ہیں، نہ نباتات گنے جاتے ہیں، نہ جمادات کی قسمیں گنی جاتی ہیں، اور نہ حیوانات، شمار کرتے چلے جائیے کتنی چیزیں ہیں جو ختم ہو گئیں اور کتنی ہیں نہیں کہا جا سکتا کہ مستقبل میں کیسے نمودار ہو جائیں گی۔ لیکن 3 مخلوقات وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف حیات نہیں بخشی بلکہ شعور عطا فرمایا، یعنی وہ چیز دی ہے جو حقائق کا ادراک کرتی ہے، سمجھتی ہے، جس کے ساتھ ارادے اور اختیار جیسی نعمت ان کو حاصل ہے۔ ان میں سب سے برتر فرشتے ہیں، پھر جنات ہیں اور پھر انسان ہیں۔ تو دونوں برتر مخلوقات پہلے وجود میں آئیں اور انسان آخر میں وجود میں آیا ہے۔ تو جب انسان کو پیدا کیا گیا تو ایک برتر بلکہ سب سے برتر مخلوق سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اپنے مقابلے میں نسبتاً کمتر مخلوق کے سامنے سر جھکا دے۔ یہ کس چیز کا امتحان تھا؟ دوسری جگہ معلوم ہوتا ہے کہ انانیت، یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ انسان کے رستے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی وہ اس کی ایگو ہے، انانیت ہے، وہ اپنی خودی کا پرستار ہو جائے گا۔ اس کے اندر سب سے بڑھ کر گمراہ کرنے والی چیز تفوق کی جبلت ہوگی، وہ اپنی برتری کا زوم رکھے گا اور یہی چیز اسے اسیر کر لے گی۔ چنانچہ بتایا گیا کہ اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور اپنی حقیقت کو پہچانے تو کبھی انانیت کا اسیر نہیں ہوگا۔ فرشتے اگر اپنی خلقت کے پہلو سے دیکھتے تو یہ کہتے کہ پروردگار یہ ہم سے کمتر مخلوق اور ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن انہوں نے اصل حقیقت کو پیش نظر رکھا کہ ہم اس پروردگار کی مخلوق ہے، یہ سب کچھ اس کا بخشا ہوا ہے، جو برتری یا فضیلت ہے وہ بھی اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اس لیے جب وہ حکم دے رہا ہے تو پھر ہمارے ارادے اور ہماری انانیت اور ہمارے کبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب ہمیں اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ کون کرائے گا؟ یہ انسان کی عقل کرائے گی۔ یعنی اگر وہ اپنی جبلتوں کے ہاتھ میں اپنی باغ دے دے تو جبلتیں جس طریقے سے اچھی چیزوں کی طرف رغبت رکھتی ہیں اس سے کہیں زیادہ بری چیزوں کی طرف رغبت رکھتی ہیں، وہ اس کو ایسے ہی اپنا اسیر بنائیں گی کہ وہ کسی چیز کا تجزیہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، لیکن اپنی عقل کو بیدار رکھے گا تو بالکل درست فیصلہ کرے گا۔ تفوق کی جبلت فرشتوں میں بھی ہے، تفوق کی جبلت جنات میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ انسان اپنے آپ کو کسی سے کمتر ماننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، تاہم عقل حقائق کی طرف متوجہ کرتی۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے تو اسی وقت مانتا ہے کہ جب وہ اپنی بندگی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی کو بعض عارفوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ یعنی جب اپنے بندے ہونے کا احساس کبھی ہو جاتا ہے، اپنے محتاج ہونے کا احساس اپنے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے تو پھر خالق کو ماننے یا اس کی معرفت میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔
یہ پہچان ہے جو انسان کو صحیح فیصلے کراتی ہے۔ تو فرشتوں کو جب یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے حقیقت پر نگاہ رکھی، نہ کہ وہ اپنی جبلتوں کے اسیر رہے، تو جیسے ہی حکم دیا گیا بس سجدو، تو سجدہ ریز۔ تو یہ چیز سب سے پہلے انسان کو پیش کی گئی۔ اب جو مخاطبین ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے گریز اور فرار کی وجہ کیا ہے، وہی جو ابلیس کے گریز اور فرار کی وجہ بنی، تکبر، انانیت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اور تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے تمہاری تربیت کا اہتمام کیسے پہلے دن شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ اب یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها وصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جسده كله۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 435۔ مسلم نے اس کے ایک حصے میں کچھ اضافہ بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ یہ غسل کا باب ہے، یعنی ہمیں بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے جو زائد طہارت کرنا ہوتی ہے اس میں سے ایک وضو ہے اور دوسرے غسل ہے۔ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، وضو طواف سے پہلے کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے نماز ہے، اور غسل جنابت کے بعد ضروری ہے۔ جنابت کی وضاحت میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں۔ یہ غسل قرآن مجید نے تطہر اور اغتسال کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن کا طریقہ یہی ہے، وہ بالاجمال ایک چیز کو بیان کر دے گا، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ غسل کرنا ہے، اور قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اہتمام سے کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ دین کے سب معاملات میں، خواہ وہ بدن کی طہارت سے متعلق ہوں، خواہ وہ اخلاق سے متعلق ہوں، خواہ کسی اور معاملے سے، یہ تقاضا ہے کہ اچھے طریقے سے وہ کام کرو، خوبی کے ساتھ کام کرو۔ وہ کام چھدا اتارنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کر ہونا چاہیے کہ میں اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دوں۔ اس میں عرض کر چکا کہ کوتاہی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات مبالغہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صحیح رویہ کیا ہے، اعتدال کا رویہ کیا ہے، اس کو ہم اپنی عقل سے بھی متعین کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا تو ایک پیغمبر کے ذریعے سے دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین بھی پہنچایا، اور پھر ظاہر ہے کہ جتنا عرصہ آپ دنیا میں رہے اس دین پر خود بھی عمل کرتے رہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں پہنچا دیا لیکن خود عمل نہیں کیا۔ اس سے جو چیز وجود میں آئی اس کو میں اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہوں۔ یعنی دین تو قرآن اور سنت کے ذریعے سے پہنچ گیا، وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، وہ متعین ہو گیا، لیکن عمل کا نمونہ ظاہر ہے کہ وہ میں نے دیکھا، زید نے دیکھا، بکر نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، وہ بیان کر رہے ہیں، اس سے ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ آ جاتا ہے۔ تو غسل کو اب سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ گھر میں ہی غسل جنابت کرتا ہے آدمی، ازواج مطہرات میں سے کوئی بیان کر سکتی تھی۔ ہمارے پاس اس معاملے میں جو سب سے زیادہ قوی روایتیں ہیں ان میں سے سیدہ عائشہ کی ہے اور سیدہ میمونہ کی،
دونوں نے بیان کی ہے۔ دونوں کو اگر ملا دیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر حضور کس طریقے سے جنابت کا غسل کرتے تھے۔ یہ کہتی ہیں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو ابتدا یہاں سے کرتے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے ایسے ہی جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا۔ یہ آخر سے واضح ہو جائے گا اور دوسری روایتوں سے بھی کہ پاؤں چھوڑ دیتے، یعنی وضو کے سارے اعضاء دھوتے اور پاؤں چھوڑ دیتے تھے۔ ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کے ان کو گیلا کرتے۔ فیخلل بہا اصول شعرہ، کیونکہ آپ کے بال بڑے تھے، کانوں کی لبوں تک آتے تھے، تو ان میں انگلیاں ڈال کر ان کا خلال کرتے تاکہ اندر کوئی گرد غبار ہے تو وہ نکل جائے۔ پھر اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ہاتھوں سے ڈالتے، یعنی پانی اس طرح بھر کے اوپر ڈالتے، اور اس سے ابتدا کر کے پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے۔ تو یہ رسول اللہ کے غسل کرنے کا طریقہ تھا، ایسے غسل کرتے، یعنی وضو سے ابتدا کر کے غسل کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے۔ آگے یہ آئے گا کہ پھر آخر میں پاؤں دھو لیتے۔ مسلم کی روایت میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ یبدأ فیغسل یدیہ قبل ان یدخل الاناء، کیونکہ پانی جیسے اب ہمیں میسر ہوتا ہے ایسے تو نہیں تھا نا، ایک بالٹی یا کوئی ٹب ہے وہ بھرا ہوا رکھا ہے یا کوئی گھڑا ہے، اب اس میں سے پانی لے کے نہانا ہے تو پہلے آپ اس پانی میں سے کچھ لے کے اپنے ہاتھ دھوتے تھے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر، یعنی جب دھو لے ہاتھ تو بائیں ہاتھ پر ڈالتے، فیغسل فرجہ ثم یتوضا، اور پھر جنابت کا چونکہ غسل تھا تو شرمگاہ کو صاف کرتے، اس کے بعد وضو کرتے۔ یعنی یہ انہوں نے مزید اضافہ کیا ہے کہ یہاں سے شروع کرتے تھے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھو لیے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کیا، اور پھر وضو کیا، پاؤں چھوڑ دیے، اور آگے وہی ترتیب ہے کہ اس طرح پھر غسل کر لیا۔ یہ آپ کا عام طریقہ تھا جو آپ اختیار کرتے تھے۔ یہ تو سیدہ عائشہ کا بیان تھا۔ اب سیدہ میمونہ کا بیان بھی سن لیجئے۔ یہ بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے اور یہاں اس کا رقم 436 ہے۔ وعن ابن عباس قال قالت میمونہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فسترتہ بصوب وصب علی یدیہ فغسلہما ثم صب بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ فضرب بیدیہ الارض فمسح ثم غسلها فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تناہا فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم ياخذه فانطلق وهو ينفض يديه۔ ابن عباس خالہ ہیں تو انہوں نے بیان کیا ہے۔ گھر میں یہ رہے بھی ایک دن جا کے، بڑے عالم ہیں، بعد میں ہوئے لیکن ابھی نوجوان تھے، تو علم حاصل کرنے کے لیے حضور تہجد کیسے پڑھتے ہیں، رات کو کیسے اٹھتے ہیں، اجازت لی اور انہوں نے رات بسر کی، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ یہی بیان کر رہے ہیں سیدہ میمونہ سے، کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے پانی رکھ دیا اور ایک کپڑا تان لیا، جیسے دیہات کے گھر ہوتے تھے اس طرح گویا پردہ سب بن گیا۔ اب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ آپ کیسے غسل کرتے ہیں، تو اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ نے پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ کو صاف کیا، پھر زمین پر ہاتھ ملا۔ یہ پرانے زمانے میں جو صابن سے آپ کام لیتے ہیں تو صاف مٹی پر لوگ ہاتھ مل کے تو اس سے چکنائی ختم ہو جاتی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح رگڑا، پھر اس ہاتھ کو دھویا، پھر آپ نے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈال کے منہ صاف کیا، ناک صاف کی، پھر اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں بازو دھوئے، پھر آپ نے پانی اپنے سر پر ڈالنا شروع کیا اور سارے بدن پر بہا دیا، اور جب سارے بدن پر پانی بہہ چکا تو پھر آپ نہانے کی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے خشک جگہ پر گئے
और आपने अपने दोनों कदम भी धोए, दोनों पाँव भी धो लिए। ये हुजूर का गुस्ल करने का तरीका था। मैंने आगे बढ़ के एक कपड़ा दिया कि आप इससे बदन खुश्क कर लें, लेकिन ये जो वाक़या बयान कर रहे हैं तो कि आपने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप निकले और आपने पानी को हाथों से छांट दिया, जैसे हम आम तौर पर साफ़ कर लेते हैं बदन को। ज़ाहिर है ये मौसम के लिहाज से आदमी इख्तियार करता है कि कब साफ़ करना है, कब ज़रा ठंडी हवा चलेगी, और गुस्ल करने के बाद एक ख़ास हज़ मिलता है। तो हुजूर ने उस दिन यही किया। तो ये तरीका था गुस्ल करने का। ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन ने तफसील के साथ बयान कर दिया है। यही अब हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब 10 मिनट का वक्फा। Open enrollment has begun for Sunday School 2024. Join our online Sunday School program dedicated to imparting core Islamic values from the Quran and Sunnah. Our curriculum is designed to instill positive character traits, promote critical thinking, and encourage students to explore and understand religion objectively. Empower your children to become future religious and community leaders. Sign up here, ghamidi.org/education/Sunday-school. Newsletter Al-Mawrid America, July 2024. Launch of Salehat. Under the supervision of Javed Ahmed Ghamidi, a quarterly magazine named Salehat has been launched specifically for the education and training of women. Muhammad Hassan Ilyas is overseeing it, while Naeem Ahmed Baloch is serving as the editor, and Yasmin Farrak is the assistant editor. This initiative by the Ghamidi Center has been highly appreciated by women. Readers can access this magazine on the Ghamidi Center's website. Purpose of the Ghamidi Center. Last month, the Director of Research and Academics at Ghamidi Center of Islamic Learning, USA, Mr. Hassan Ilyas, gave an interview to Saqib Islam, a representative of Voice of America. The recording of this interview can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Launch of Online Conca. The Ghamidi Center has initiated an online Conca. This is primarily a program related to self-purification, where Mr. Moiz Amjad discusses self-improvement and training and answers related questions posed by people. A session of this program is broadcast weekly on the Ghamidi Center's YouTube channel. Tafhim Al-Athar Project. Under the auspices of Ghamidi Center of Islamic Learning, USA, a program titled Tafhim Al-Athar has been launched. These programs can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Behavior of Political, Social, and Religious Leaders. In his article, Syed Manzoor al-Hassan, editor of Ishraq, USA, discusses how political, social, and religious leaders should behave with their colleagues and associates. This article can be read in the June 2024 issue of Ishraq, USA. Weekly Q&A sessions with Javed Ahmed Ghamidi. The Ghamidi Center holds weekly live Q&A sessions, where Mr. Hassan Ilyas presents various questions received by the Ghamidi Center to Mr. Ghamidi, who then answers them. The recordings of these Q&A sessions can be viewed on the institution's YouTube channel. Review of objections on What is Hadith? For several months, the Ghamidi Center has been discussing the topic, What is Hadith, in a video series addressing 23 objections. The recordings of these sessions can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Amar Khan Nasser will not be allowed to speak. This article was recently written in the context of the proceedings of a case involving an Ahmadi defendant in the Supreme Court of Pakistan. Criticizing this behavior of the religious scholars, Mr. Hassan writes that religious scholars adopt a domineering attitude to enforce their views and seek to establish control over people's thoughts and actions. They consider their opinion as final, their statements as decisive, and anyone who disagrees with them as rebellious, misguided, and deviant. This article can be read in the previous month's issue of Ishraq, USA. Documentary on Maulana Wahiduddin Khan. The Ghamidi Center has begun producing a documentary on the life of contemporary renowned scholar Maulana Wahiduddin Khan. It will soon be broadcast serially on the Ghamidi Center's YouTube channel.
Patience, the Path to Success in This World and the Hereafter. In his article, Mr. Rayhan Ahmed Yusufi explains the importance and virtues of patience in the light of the Quran and Hadith. This article can be read in the June 2024 issue. Ghamidi Center's online educational courses. Last month, Mr. Shahzad Salim developed 3 educational courses in English for the Ghamidi Center's online learning platform. The courses are titled, Divorce Laws, Dietary Sharia and Islamic Customs, and Jihad in Islam. The course Dietary Sharia and Islamic Customs has been published on the Ghamidi Center's website, and the other 2 will be published soon. Issuance of fatwas based on religious opinions. Last month, 3 fatwas were issued to address various needs under the guidance of Mr. Javed Ahmed Ghamidi and issued by Mr. Hassan Ilyas. Teaching Meezan in English. Last month, Dr. Shahzad Salim recorded lectures in English on various topics from Meezan. These lectures can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Ilmo Hikmat, with Ghamidi. In the program Ilmo Hikmat, with Ghamidi, broadcast on Dunya News Channel in June 2024, recordings of these programs are available on the institution's YouTube channel. Al-Bayan, Quran Translation Audiobook. Under the Ghamidi Center's Tazkir Bil Quran project, last month saw the presentation of recitations and translations of Surah Al Kahf and Surah An-Nur. Recordings can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Ask Dr. Shahzad Salim. This is a live monthly Q&A session where Dr. Shahzad Salim answers various questions related to religious, ethical, and social topics. Islam Study Circle. In this session by Dr. Shahzad Salim, various religious, ethical, and social topics are discussed in the light of the Quran and Hadith. Last month's session discussed topics like beliefs of faith, the vanity of the world, and the guidance of Jesus Christ for humanity. This session is conducted in English and can be viewed on the institution's YouTube channel. Weekly lessons on the Quran and Hadith. In June 2024, live sessions of Quran and Hadith lessons were held under the Ghamidi Center, where Javed Ahmed Ghamidi taught verses 6 to 26 of Surah Al Kahf in the Quran sessions, and the Hadith sessions discussed the punishment of the grave. Recordings of these lessons can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Shahzad Salim's online private consultation sessions. Last month, over 30 sessions were conducted, during which people consulted Mr. Shahzad Salim on problems faced by parents and issues related to adolescence and marriage. Maqamat Audiobook. The Ghamidi Center has released an audiobook of Mr. Javed Ahmed Ghamidi's book, Maqamat. This book is being serially published in audio format on the Ghamidi Center's YouTube channel. Teaching Al-Bayan in English. Last month, Dr. Shahzad Salim recorded 2 lectures covering verses 1 to 44 of Surah Al-Imran. These recordings are available on the Ghamidi Center's YouTube channel. Suffer Their Suffer. This program is based on the intellectual journey of Dr. Amar Khan Nasir hosted by Mr. Naeem Baloch. Recordings of these sessions are available on the institution's YouTube channel. Blasphemy Law, Who is responsible? Who is responsible for the trend of killing people over blasphemy in Pakistan? The recording of this discussion is available on the institution's YouTube channel. Summary of the video series on recordings of these programs can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. New Era, New Challenges. Mr. Hassan Ilyas recorded a podcast titled New Era, New Challenges. This podcast discusses modern challenges facing religion, the thought of traditional scholars, and Mr. Ghamdi's thought. In response to a final question by host Mr. Ali, he stated that the thought of a great person like Javed Ahmed Ghamidi is not the heritage of any individual but a trust of nations. The legacy of such a person's thought is transferred to those who fully understand and can convey it to others. The recording of this program can be viewed on the institution's YouTube channel.
Explanation of Meezan and Furqan. Some time ago, Dr. Shahzad Salim recorded an English summary of the topics Meezan and Furqan discussed in the 23 Objections video series. This recording has been published on the Ghamidi Center's YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम भी साहब के साथ हफ्ता और सालों ऑपरेशंस को लेकर हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हमसे शुक्रिया आपके वक्त का। दो मौज़ूआत पे इस्तिफ़ादा करना चाहता हूँ। पहला सवाल आज की नशिस्त का ये है कि हम देखते हैं दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि हराम करार दिए गए हैं। उनके गोश्त को लोग नहीं खाते, उनकी चर्बी को लोग नहीं खाते, उनमें कोई शक और शुबा नहीं होता। लेकिन बाज़ ऐसी नई सूरतें सामने आती हैं जिसमें बहर रास्त गोश्त तो नहीं होता, बहर रास्त चर्बी तो नहीं होती, लेकिन उन्हीं के अजसाम से, उन्हीं के जिस्मों से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके खानों में मिलाई जाती हैं, मसलन जैसे कि जेलेटिन है और भी इस तरह से मुतल्लिक चीज़ें होती हैं। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ, कुरान मजीद ने हिल्लत व हुर्मत की जो गाइडलाइन दी है, जो प्रिंसिपल दिया है, जब उसमें ये कहा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना, तो इसमें क्या वो तमाम चीज़ें शामिल हैं? और आम तौर पे जेलेटिन के बाद में ये इस्तदलाल किया जाता है कि शायद उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन तब्दील हो जाती है प्रोसेस से गुजारने के बाद, लेकिन जो इस फ़न के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये हड्डियों से अख़ज़ किया जाता है, हड्डियों से तराशा जाता है, लिहाजा कोई केमिकल कॉम्पोजिशन तब्दील नहीं होती। तो इस सूरत हाल में क्या जेलेटिन का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो सूअर से एक्सट्रैक्ट की गई हो तो? और नोश में क्या चीज़ें हराम हैं, क्या हलाल हैं, उसके उसूल और उनके इतलाक़ की सूरतें मैंने अपनी किताब मीज़ान में बयान कर दी। उस बाब का नाम ही खुरोनोश है, खाना पीना। ये बात भी जगह जगह वाज़ेह की है कि हमारे दीन में बुनियादी अबाब इबादत के बाद तीन ही हैं। एक तत्हीर बदन, दूसरे तत्हीर खुरोनोश और तीसरे तत्हीर अखलाक, जो सबसे बड़ा बाब। खुरोनोश की चीज़ों के बारे में एक तो उसूल बयान कर दिया गया है कि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी तय्यब और ख़बीस का फ़र्क रखा। यानी बाज़ चीज़ें हैं जिनको दुनिया भर में किसी मज़हबी तालीम के बग़ैर भी इंसान खाना पसंद करता है, अच्छा समझता है, और बाज़ चीज़ों से इबा होती है, बाज़ से बिल्कुल गुरेज़ करता है, बाज़ को आँख उठा के देखना भी पसंद नहीं करता। मिसाल के तौर पर इंसान का अपना बौल बराज है। ज़ाहिर है कि इंसान को बनाया इस तरह गया है कि एक तरफ खाता है, दूसरी तरफ उसको निकलना भी है। तो बौल बराज को कोई शख्स भी खाने के लिए तैयार नहीं होता या पीने के लिए तैयार नहीं होता। इसी तरीके से हमारे घरों से गंदा पानी बह निकलता है, कौन इसके लिए तैयार होगा कि इसको मशरूब वक्त समझ कर पीना शुरू कर दे। तो बाज़ चीज़ों के बारे में ये बिल्कुल वाज़ेह है सूरत हाल। इसके दो बुनियादी उसूल हैं जो जहन में रखने चाहिए खाने पीने की चीज़ों के बारे में। एक ये कि मुझे मेरी तबीयत और मिजाज के लिहाज से एक चीज़ से इबा महसूस होती है, घिन आती है, कराहत महसूस होती है, ये मेरे लिए जायज़ नहीं है, मुझे नहीं खानी चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी वाक़ई हो जाता है, इसलिए कि मिजाज, उफ्ताद तबा, इल्फ़ व आदत इंसान पर असरअंदाज हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ जानवरों के गोश्त से है। उसमें ये रहनुमाई कर दी गई है कि बहीमतुल अनाम सब के सब हलाल हैं, यानी चौपाए सब के सब हलाल हैं। मुआशी की किस्म के चौपाए, हाँ वो उनमें से हों जिन्हें हम पालते हैं, वो कुरान ने गिनवा दिए हैं 8 सूरतें, और ख़ा वो हों जो उनसे मिलते जुलते जंगलों में, जैसे भेड़ बकरियां हम पालते भी हैं, खाते भी हैं, और हिरन वगैरह वो जंगलों में मौजूद होते हैं। तो बहीमतुल अनाम हलाल है। इससे ये वाज़ेह कर दिया कि तमाम दरिंदे ममनू हैं जितने भी। अब दरिंदों के मामले में भी और इन
معاشی قسم کے جانوروں کے بارے میں بھی کچھ چیزوں سے متعلق ابہام پیدا ہو سکتا تھا۔ اس کو رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، دنیا ہے ہی اس طرح سے کہ اس میں چیزیں سیاہ اور سفید میں نہیں ہوتی۔ طیبات و خبائث میں سیاہ اور سفید بھی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بینہما مشتبہات، ان میں یہ بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہے اور اس سے اباہ بھی ہوتی ہے، فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے رہنمائی کر دی ہے، اور رہنمائی کرتے وقت صرف یہی نہیں کیا کہ چند چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے، جیسے 4 چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ یہ آیت 3-4 مقامات پر آئی ہے، حرمت علیکم المیتہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو صرف یہی نہیں کیا بلکہ اور بھی بعض چیزیں واضح کی ہیں۔ مثلا یہ بتایا ہے کہ خون تمہارے لیے حرام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کتنے ہی اچھے طریقے سے کیوں ذبح نہ کریں، کچھ نہ کچھ خون لگا ہوا رہ جاتا ہے۔ آنتوں سے بھی آپ جتنا چاہے نچوڑ لیں، بہرحال بارہا دیکھا ہے کہ گوشت پکانے کے لیے رکھتے ہیں تو بعض اوقات اس میں سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ بعض جانوروں میں بھی اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بہتے ہوئے خون کا فوارہ چھوٹ پڑتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خون وہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مچھلی ہے مثال کے طور پر، ٹڈی ہے مثال کے طور پر۔ اسی طرح کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حلال جانوروں کے اعضاء میں بھی ہے، جیسے تلی ہے، جیسے جگر ہے، یعنی وہاں پر بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے خون سے بنی ہوئی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح فرمایا، اور قرآن نے بھی اس کی طرف بنیاد فراہم کر دی کہ میں نے جو چیز خون میں ممنوع قرار دیا وہ دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے، گشنگ بلڈ، اس کو ممنوع قرار دیا۔ اسی طریقے سے سور کے بارے میں ابہام تھا کہ یہ درندہ ہے یا یہ مواشی کی قسم کا ہے، یہ عام بحث ہے، ماہرین حیوانات بھی کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس کو اگر آپ اس کی صنف کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بکری کی صنف سے ہے، لیکن اس کی کچلیاں بھی ہیں، یہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو اس اشتباہ کو دور کیا اور فرمایا، لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، جیسے دم کے بارے میں دمم مسفوحہ، بہتا ہوا خون، گشنگ بلڈ، اسی طرح یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم سور کو نہ کھاؤ، بلکہ یہ کہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ۔ تو اس طرح یہ بتا دیا کہ جتنی چیزیں بھی حرام کی گئی ہیں ان سب چیزوں میں یہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جو ان کا عرف استعمال ہوتا ہے اس سے بات آگے نہ بڑھائی جائے۔ دیکھیے، میرا دل نہیں چاہتا، مجھے کوئی چیز ناپسند ہے، میں اس کی معمولی سی آلائش سے بھی گریز کرتا ہوں، یہ چیز اچھی ہے، آپ جتنی چاہے احتیاط کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب انسانوں کو ہدایت دینی ہوتی ہے۔ تو اس میں پہلی چیز جو قرآن مجید نے واضح کی ہے وہ یہ واضح کی ہے کہ عرف استعمال میں لفظ کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے۔ جب ہم گوشت کہتے ہیں تو استعمال کے عرف میں گوشت کس کو کہتے ہیں، اس پر بڑی نفیس بحث کی ہے زمخشری نے کشاف میں نے اس کو نقل بھی کر دیا ہے۔ قرونوش کے باب میں وہ پوری عبارت نقل کر کے بتایا ہے کہ عرف استعمال کا اطلاق ہوگا، لہٰذا عرف استعمال سے آگے آپ نہیں لے جائیں گے۔ اسی اصول کا اطلاق کر کے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ مچھلی پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اگرچہ اس میں بھی کچھ خون موجود ہوتا ہے، وہ مری ہوئی ہوتی ہے تب بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ ٹڈی پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تلی اور جگر کے بارے میں بھی خود رسول اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا۔ تو اس سے جو ایک مذہبی ذہن کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ متعلقات میں منطقی لحاظ سے اترتا چلا جاتا ہے اور اپنے لیے بڑی مشقت اور مصیبت پیدا کر لیتا ہے، اس کی نفی کر دی۔ یہ بتا دیا کہ نہیں، استعمال کے عرف میں لفظ جتنا بولا جاتا ہے بس اس سے آگے حرمت نہیں جائے گی، احتیاط ایک الگ چیز ہے، وہ جتنی بھی تم چاہے کر لو۔ اسی کا ایک لازمی نتیجہ نکلا، وہ یہ ہے کہ جس وقت، یعنی پہلی چیز تو یہ ہو گئی، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت کسی چیز پر کوئی ایسا کیمیائی عمل ہو جائے
کہ اس کی حقیقت تبدیل ہو جائے، یعنی اس کی ٹرانسفارمیشن ہو جائے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے شراب کو سرکے میں تبدیل کر لیا جاتا ہے، جس طرح سے جانور یعنی حرام جانور مرتے ہیں زمین میں، ان کو دبا دیجئے، اس کے اوپر کوئی سبزی اگ جاتی، کون نہیں جانتا کہ اس میں انہی کے اجزاء شامل ہوئے ہیں، لیکن اس سبزی کو کوئی بھی ممنوع نہیں قرار دے سکتا۔ تو یہ پھر کیا ہے؟ استحالہ کا طریقہ، یعنی ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں کوئی چیز چلی گئی۔ استحالہ کا مطلب لفظی کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا، یعنی اس کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایک کیمیائی طریقے سے چیز کی حقیقت بدل گئی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ سور سے بنا ہوا ہے یا کیا ہے، جب یہ چیز ہو گئی تو پھر اس پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اگر غور کیجئے تو یہ اسی اصول کا دوسرا پہلو ہے، یعنی یہ بات کہ عرف پر اطلاق کیا جائے گا۔ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، عرف استعمال میں لوگ اس کو جس معنی میں لیتے ہیں، قرآن کا مطلوب بھی وہ ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ کا اضافہ کر کے بتا دیا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو انہی آیات سے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں، اور ایک چیز یہ ہے کہ کسی چیز کی کوئی علائش رہ گئی، کوئی چھوٹی سی چیز ایسی ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ آپ نے ایک بکری کو ذبح کیا، بہت اچھی طرح خون نکل گیا اس کا، لیکن دیکھیں تو کہیں نہ کہیں لگا ہوا تو ہے اور آخر تک رہے گا کچھ نہ کچھ۔ تو اس طرح کو گویا لا یوبا و بہی میں ڈال دیا، یہ بتا دیا نہیں، اس کی پرواہ نہ کریں، ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں جائیں۔ ویسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بعض اوقات منطقی طریقے سے پھر بڑی دور تک جانے کی صحیح کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ تین چیزیں بالکل واضح کر دیں، اور صرف قرآن مجید نے واضح نہیں کی، قرآن کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص اسلوب میں بیان کرتا ہے چیزوں کو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق کر کے بتا دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ اس میں کیا چیز مطلوب ہے۔ تو تینوں چیزیں حرمتوں میں اصول کی حیثیت سے معلوم ہو گئی۔ لہٰذا اب جب بھی ہم کسی حرمت کا اطلاق کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ کیا استعمال کیا ہے۔ عرف استعمال میں اس لفظ کا اطلاق کس چیز پہ ہوتا ہے، نہ کہ منطقی لحاظ سے لفظ کا اطلاق کس چیز پہ ہوتا ہے۔ یعنی میتہ ہونے کے اعتبار سے منطقی طور پر تو مچھلی بھی مردہ ہے اور بکری بھی مردہ ہے، لیکن ہم مچھلی پر اطلاق نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے لیے مردار کا لفظ عرف استعمال میں نہیں بولا جاتا۔ تو یہ بات بالکل واضح کر دی۔ اس سے دونوں نتیجے نکل آئے، یعنی یہ بھی نکل آیا کہ عرف استعمال تک محدود رہے، گوشت کھانا ممنوع ہے، باقی چیزوں پر ممانعت یا حرمت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ یعنی شیر ہے، چیتا ہے، یہ بھی حرام ہے، جتنے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے سور کو بہت اہمیت دے ڈالی ہے، سارے درندے حرام ہیں، لیکن کیا ان کی کھال کو استعمال کرنا ممنوع ہے؟ کیا ان کے بالوں کو استعمال کرنا ممنوع ہے؟ کیا ان کی ہڈیوں سے کوئی دوا بنا لینا ممنوع ہے؟ کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے، ان کا گوشت کھانا ممنوع ہے۔ تو عرف استعمال تک محدود رہے گا معاملہ ہر حال میں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹرانسفارمیشن کی صورت میں یا استحالے کی صورت میں حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور دم مسفوک کا اضافہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ چونکہ حرام ہے تو اس توے کے اوپر پکی ہوگی، وہاں کوئی اس کا حصہ رہ گیا ہوگا۔ احتیاط اچھی بات ہے، حرمت کا اطلاق اس طرح کی چیزوں پر نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں چیزیں بالکل واضح ہیں، اسی اصول پر جیلیٹن کو دیکھنا چاہیے، اسی پر باقی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب، یہ بات جو آپ کی سمجھ میں آئی جیلیٹن کے باب میں، اصول کی روشنی میں اگر اطلاق کریں کہ کیمیکل کمپوزیشن اگرچہ تبدیل نہیں ہوئی، یعنی جو کچھ ہڈیوں میں سور کی موجود تھا اسی کو ایکسٹریکٹ کر کے جیلیٹن بنا لیا گیا ہے، لیکن قرآن نے چونکہ لحم الخنزیر کا ہے، گوشت کھانا ممنوع ہے، تو اس میں آگے کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس پہ حرمت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ آپ ہی سے ہم نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے سوال پوچھا تھا کہ انسانی سینے میں سور کے دل کی پیوندکاری ہوئی، تو آپ نے سور کی جو حرمت ہے اس کا امتداد، اس کا اطلاق آگے بڑھ کے حقیقت کو سامنے رکھ کے کیا کہ جس طرح خوراک کھا کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس طرح سے سور کا دل بھی جسم میں نہیں لگایا جا سکتا۔ تو وہاں پر بھی یہ سوال ہوگا، جب لحم الخنزیر کو کھانے سے منع کیا ہے تو لحم الخنزیر کو لگانے میں کیا پرابلم ہے؟ لحم الخنزیر سے منع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، میں نے تو کھانے کا لفظ استعمال نہیں کیا،
یعنی یہ بتایا ہے کہ اس کی حرمت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ لحم الخنزیر پر ہوگا، اس کے متعلقات زیر بحث نہیں قرآن نے تو کھانے کو زیر بحث بنایا نا، لا ہے۔ تاکلوا۔ لا ریب کھانا ہی زیر بحث ہے، لیکن جس چیز کو کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ چیز کیا ہے، تو اس کی حقیقت بھی آپ متعین کریں گے تو اسی کے لحاظ سے کریں گے، اور اس کا اطلاق بھی کریں گے تو اسی چیز پر کریں گے۔ تو میں نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کھا کے کیا چیز بنتا ہے؟ ہمارے اعضاء بنتا ہے۔ تو یہاں در حقیقت الی ما یولو علیہ ہے، یہ حقیقت کا اطلاق نہیں ہے بلکہ بین ہی وہ چیز ہمارا جسم بن گئی، تو اس لیے اس پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اسی طریقے سے فلاں چیز لا یوبع بہی ہے، یعنی اس کا کچھ زیادہ خیال نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی کوئی ایک ذرہ ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھی کا اشتراک ہو گیا ہو، کوئی پکانے کا ہو گیا ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، اس پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دوسرا آدمی اس معاملے میں بھی احتیاط کا رویہ اختیار کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، احتیاط اپنی ذات میں پسندیدہ ہی ہوتی ہے۔ حرمت کا اطلاق بہرحال نہیں کیا جائے گا، تو لا یوبع بہی میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے الی ما یولو علیہ بھی اجتہادی اطلاق ہے، اس میں بھی کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، اصول سمجھنے چاہیے۔ تو میرے نزدیک وہاں اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چیز بین ہی لحم الخنزیر ہی ہے، یعنی اس کا جو دل ہے وہ لحم الخنزیر ہی ہے، یا کسی اور حرام جانور کا ہے، شیر کا ہے، چیتے کا ہے۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ خنزیر بیچارہ ہمارے ہاں بہت بدنام ہو گیا ہے، سارے درندے ممنوع ہیں، خنزیر پر تو اس کا اطلاق اس لیے کر کے بتایا ہے کہ وہ مشتبہ ہے، یعنی جہاں حرمت بالکل واضح ہے وہ شیر اور چیتا ہے، یا اس طرح کے دوسرے جانور جیسے کتے ہیں یا بلیاں ہیں، جتنے بھی درندے یا درندوں کی قسم کے جتنے جانور پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات کہ یہ چیز لا یوبع بہی ہے، یہاں ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے، اس کا فیصلہ کریں گے نا کچھ لوگ، تو عین ممکن ہے اس میں کچھ اختلاف بھی ہو جائے۔ اس طرح کے اختلافات میں فتوے نہیں لگانے چاہیے، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہی بات میں نے پچھلے دنوں رضاعت کی حرمت کے بارے میں عرض کی تھی کہ اس میں بھی اپروچ کا یا معاملے کو دیکھنے کا یا جو میتھڈالوجی آپ نے اختیار کی ہے اس کا کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصول میں نے واضح کر دیا کہ عرف استعمال کا لحاظ کیا جائے گا، چنانچہ اس کے لازمی دونوں نتائج یہ ملحوظ رکھے جائیں گے اور ان پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کا معاملہ چھوٹی موٹی کسی چیز کے اوپر، جیسے کہ خون رگوں کو لگا رہ گیا، اس پر کیا جائے گا، یا مچھلی میں بھی کہیں لوگ دکھا دیں گے تھوڑا بہت خون ہوتا ہے، تو لا یوبع بہی ایسی چیزوں پر اطلاق نہیں کیا جائے۔ ہم سب تک جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ سور کا گوشت کھانا ممنوع ہے، گوشت اس کے متعلقات چربی وغیرہ آپ نہیں کھا سکتے، لیکن اس کے جسم سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کی گئی ہے تو اس کو کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے ہے۔ پہلی چیز دوسری یہ کہ کیمیکل کمپوزیشن تبدیل ہو جائے کسی چیز کی تو اس پر بھی ممانعت نہیں رہتی، اور تیسری یہ کہ عرف استعمالی میں جو چیزیں ہم جس طرح بیان کرتے ہیں کھانے پینے کی، اس میں کوئی ذرہ آ گیا کسی ریسٹورنٹ کے اندر، کسی جگہ پر سور بھی قریب میں پک رہا تھا، اس سے کوئی قطرہ اٹھ کے ادھر آ گیا، تو اس طرح کی چیزوں پر بھی حرمت کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو اصول آپ نے بیان کیا، میں تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں اسی کو سمجھنے کی۔ کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے لحم الخنزیر کہہ کے خنزیر کے گوشت تک اس کو رکھ لیا، تو قرآن نے تو لا تاکلوا بھی کہا ہے، کھانے پینے کی بات کی ہے، تو اب کھانے پینے سے آگے آپ کیوں منطقی طور پہ جا رہے ہیں کہ جی گوشت کو جسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے؟ کیونکہ جب قرآن نے کھانے پینے کا لفظ استعمال کیا ہے تو مطلب تو یہ ہے کہ پالو گے، کاٹو گے، ذبح کرو گے، منہ میں ڈالو گے، اندر جائے گا، ایک نفسیاتی اثر سب کچھ ہوگا۔ یہاں پر تو یہاں سے اس کا دل اٹھا کے اندر ڈال دیا، تو جب آپ لحم کے باب میں آگے منطقی طور پہ نہیں جاتے تو پھر کھانے پینے کے باب میں اس کو جسم میں ڈالنے میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں صحیح اپروچ یہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جن کا نفسیاتی اثرات ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک چیز کو دیکھا، دیکھنے سے مجھے کراہت ہوتی ہے، گھن آتی ہے۔ کچھ چیزیں جن کا کوئی اس طرح کا نفسیاتی اثرات نہیں ہوتا، یعنی حرام چیزوں میں، یعنی کچھ چیزیں بالکل ایسی ہیں، مثال کے طور پر بول و براز ہے، دیکھ کے ہی آدمی کو کراہت آتی ہے، اور اگر وہ اس کو منہ میں ڈالے گا تو اس کی نفسیات پر بھی اثر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ بعض چیزیں جن میں یہ پہلو نہیں ہوتا، آپ ان کو ہنیئن مریہ کھا سکتے ہیں، ان سے کوئی کراہت نہیں ہوتی، ان سے کوئی نفسیاتی اثر بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے جسم کا جا کے حصہ بنتی۔ ظاہر ہے کہ حرمت کی حقیقت تو یہی ہے نا، یعنی حرمت کیوں قائم کی گئی ہے؟ اس کو آپ کے جسم کا حصہ بننا ہے جا کے، وہ بین ہی جسم کا حصہ بنا کے آپ نے اس کے اندر لگا دیا، ظاہر ہے کہ اس پر میں اطلاق کروں گا اس چیز کا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے جی اس میں تو کھانا ضروری ہے،
لیکن کھانا ضروری ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کسی طریقے سے بھی. یعنی کھا کے ہونا کیا ہے وہ اہم ہے. یعنی میں نے جب کسی چیز کو کھایا تو کیا ہوا، وہ میرے جسم کا جزو بن گئی، وہ میرا بدن بن گئی. اور اسی چیز کو پاکیزگی کے خلاف سمجھا جا رہا ہے. کوئی چیز میرے جسم کو لگ گئی یہ ظاہری پاکیزگی ہے، کوئی چیز میرے جسم کا جزو بن گئی یہ باطنی پاکیزگی ہے، کسی چیز سے مجھے ذہنی کراہت ہوئی یہ ذہنی پاکیزگی ہے. تو یہ سارے ہی پہلو ہیں جن کو درجہ بدرجہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ کوئی آدمی احتیاط کا رویہ بھی اختیار کرتا ہے. یعنی ہمیں دین بتاتے وقت دونوں چیزیں واضح کرنا ہوتی ہیں. ایسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں تو فرض ہیں، لازماً پڑھنی ہیں، اس کے بعد نوافل شروع ہو جاتے ہیں، مستحبات شروع ہو جاتے ہیں. حرمتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز تو بالکل ممنوع ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. البتہ یہاں احتیاط یا کراہت، آپ دیکھیں نا ہمارے فقہا نے اس میں مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تنزیہی، یہ اصطلاحیں کیوں اختیار کی؟ اس لیے کہ درجے ہو جاتے ہیں. یعنی ایک چیز سے ہمیں زیادہ کراہت محسوس ہوتی ہے، ایک سے کم تر کراہت محسوس ہوتی ہے، ایک سے اس سے کم تر کراہت محسوس ہوتی ہے. تو یہی معاملہ بعض چیزوں کے اثرات کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے درجہ بدرجہ لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر حرام کسی چیز سے کوئی چیز آپ نے کشید کر لی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بیان ہی وہ چیز نہیں ہے، لیکن کہاں سے کشید کی ہے؟ لحم سے کشید کی ہے، یعنی جس کے اوپر عرف کا استعمال ہوتا ہے وہاں میں اس کو بھی کھانا گوارا نہیں کروں گا. شوربہ نکال لیا مثال طور پہ کچھ. تو وہ کشید کرنے کا جو عمل ہے وہ کہاں سے ہوا ہے؟ لحم سے ہوا ہے تو اس پر لحم ہی کا اطلاق کیا جائے گا. لیکن ان چیزوں سے ہوا ہے جن پر عام طور پر لفظ لحم نہیں بولا جاتا تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی. تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھا جائے گا. اور اس میں یعنی میتھڈولوجی کے لحاظ سے یا اصول کے لحاظ سے تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے اختلافات میں ہر شخص کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ہم سب آخری سوال، آپ نے فرمایا جس وقت قرآن نے کہا بھئی کھاؤ نہیں، تو ظاہری بات ہے کھانے کی حقیقت ہے کہ وہ چیز جا کے آپ کے جزو بدن بن جائے گی، اس سے آپ توانائی طاقت حاصل کریں گے، آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گی. تو کوئی شخص تو یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ جب قرآن نے کہا کہ بھئی سور کا گوشت نہ کھاؤ، تو گوشت بھی اصل میں غذا تھی جو لوگ عام طور پہ کھاتے تھے سور سے. اب کل لوگ اگر سور کی جو چمڑی ہے اس کو چبانا شروع کر دیں تو ہم گوشت کی حقیقت کو دیکھیں گے کہ خوراک کے طور پہ سور کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو وہاں پر گوشت زیر بحث آ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوراک کوئی نہ حاصل کی جائے سور سے. تو کل کوئی اس کی چربی چبانے لگ جائے، چمڑی چبانے لگ جائے، یا اس کی ہڈیوں کے گودے کو چوسنے لگ جائے، تو ہم تو اسی حقیقت پہ جائیں گے نا جس حقیقت کا اطلاق آپ نے کھانے کے ہم لیے. یہ کہیں گے کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ متعلقات کی چیزیں ہیں. حرمت کا اطلاق وہیں تک رہے گا جہاں تک قرآن مجید نے لفظ کو استعمال کیا. یہی بتایا گیا. یعنی دیکھیے کراہت تو مجھے کسی حضور نے اس کو کتنی خوبی کے ساتھ واضح کیا. گو آپ پکا کے رکھ دی گئی تو آپ نے نہیں کھائی. آپ کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پوچھا کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں کیا چیز ہے؟ یعنی وہی چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز دیکھنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے، گھن سی آتی ہے، نہیں اچھی لگتی، نہیں کھانی چاہیے. کیونکہ طیبات ہیں جن کو حلال کیا گیا ہے، خبائث ہیں جنہیں ممنوع کیا گیا ہے. تو طیبات اور خبائث کا عمومی اطلاق ہوگا. وہ ہمارا مزاج، ہماری افتاد طبع، ہماری فطرت، ہمارا تجربہ کرے گا. لیکن جہاں جہاں کہیں اشتباہ تھا اس کو دور کر کے ایک اعتدال قائم کر دیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں اس طرح دیکھنی ہیں، اس میں حرمت کا اطلاق یہاں تک ہوگا. اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک چیز کشید کی گئی ہے، اس سے کیپسول بن گیا، دوا میں آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. کچھ الکوہل کے اندر محلل کے طور پر استعمال کر کے آپ نے ہومیوپیتھک دوا محفوظ کر لی، اس کو گوارا کیا جائے گا. لیکن اگر اسی سے کوئی کھانے کی چیز آپ نے بنا لی ہے تو میں مثال کے طور پر اس کو بھی استعمال نہیں کروں. تو یہ اس کے مدارج جہاں پر ہیں ان کا لحاظ ہر حال میں ہوگا. اور ہمارے فقہا نے بہت دقت نظر کے ساتھ اس طرح کی چیزوں پر اطلاق کیا ہے. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں آتی ہیں کہ آپ نے کہیں سے گزرتے ہوئے دیکھا لوگ سور کی چربی کو کشتیوں کے اوپر مل رہے تھے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے جو پٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ سور کی چربی کا یہ استعمال بھی نہ کرو، وہاں تو کھانا پینا بھی زیر بحث نہیں ہے. یہ وہ گوشت ہی ہے نا، چربی تو ہر حال میں گوشت ہی کا جز ہوتی ہے.
तो सद्दे ज़रिया के तौर पर आपने बहुत सी चीज़ों से मना किया ताकि लोगों के अंदर एक कराहत रहे, वो उसके करीब ना जाएं, उसको आम इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से चर्बी हासिल करने के लिए जानवर ज़िबा किए जाएंगे तो खाने की रग़बत भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मलहूज़ रखी जाती हैं। सद्दे ज़रिया के अहकाम बिल्कुल अलग होते हैं, उसमें तो किसी गलत चीज़ की तरफ जाने से रोकने के लिए बाज़ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। ठीक है, नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो गया। क्या जेलेटिन का इस्तेमाल दीन इस्लाम में ममनू है या जायज़ है? उसूल क्या है? गाम साहब ने हिल्लत और हुर्मत की बहस में बड़ी तफसील से गुफ्तगू का सामने रखा। इंशाल्लाह मज़ीद तफसीलात को आगे अगली नशिस्त में बढ़ाएंगे। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक आप लोग का बहुत शुक्रिया। Open enrollment has begun for Sunday School 2024. Join our online Sunday School program dedicated to imparting core Islamic values from the Quran and Sunnah. Our curriculum is designed to instill positive character traits, promote critical thinking, and encourage students to explore and understand religion objectively. Empower your children to become future religious and community leaders. Sign up here, ghamidi.org/education/Sunday-school. Newsletter Al-Mawrid America, July 2024. Launch of Salehat. Under the supervision of Javed Ahmed Ghamidi, a quarterly magazine named Salehat has been launched specifically for the education and training of women. Muhammad Hassan Ilyas is overseeing it, while Naeem Ahmed Baloch is serving as the editor, and Yasmin Farak is the assistant editor. This initiative by the Ghamidi Center has been highly appreciated by women. Readers can access this magazine on the Ghamidi Center's website. Purpose of the Ghamidi Center. Last month, the Director of Research and Academics at Ghamidi Center of Islamic Learning, USA, Mr. Hassan Ilyas, gave an interview to Saqib Islam, a representative of Voice of America. The recording of this interview can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Launch of Online Conca. The Ghamidi Center has initiated an online Conca. This is primarily a program related to self-purification, where Mr. Moiz Amjad discusses self-improvement and training and answers related questions posed by people. A session of this program is broadcast weekly on the Ghamidi Center's YouTube channel. Tafhim Al-Athar Project. Under the auspices of Ghamidi Center of Islamic Learning, USA, a program titled Tafhim Al-Athar has been launched. These programs can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Behavior of political, social, and religious leaders. In his article, Syed Manzoor al-Hassan, editor of Ishraq, USA, discusses how political, social, and religious leaders should behave with their colleagues and associates. This article can be read in the June 2024 issue of Ishraq, USA. Weekly Q&A sessions with Javed Ahmed Ghamidi. The Ghamidi Center holds weekly live Q&A sessions, where Mr. Hassan Ilyas presents various questions received by the Ghamidi Center to Mr. Ghamidi, who then answers them. The recordings of these Q&A sessions can be viewed on the institution's YouTube channel. Review of objections on What is Hadith? For several months, the Ghamidi Center has been discussing the topic, What is Hadith, in a video series addressing 23 objections. The recordings of these sessions can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Amar Khan Nasir will not be allowed to speak. This article was recently written in the context of the proceedings of a case involving an Ahmadi defendant in the Supreme Court of Pakistan. Criticizing this behavior of the religious scholars, Mr. Hassan writes that religious scholars adopt a domineering attitude to enforce their views and seek to establish control over people's thoughts and actions. They consider their opinion as final, their statements as decisive, and anyone who disagrees with them as rebellious, misguided, and deviant. This article can be read in the previous month's issue of Ishraq, USA. Documentary on Maulana Wahiduddin Khan. The Ghamidi Center has begun producing a documentary on the life of contemporary renowned scholar Maulana Wahiduddin Khan. It will soon be broadcast serially on the Ghamidi Center's YouTube channel. Patience, the path to success in this world and the hereafter. In his article,
Mr. Rayhan Ahmed Yusufi explains the importance and virtues of patience in the light of the Quran and Hadith. This article can be read in the June 2024 issue. Ghamidi Center's online educational courses. Last month, Mr. Shahzad Salim developed 3 educational courses in English for the Ghamidi Center's online learning platform. The courses are titled Divorce Laws, Dietary Sharia and Islamic Customs, and Jihad in Islam. The course Dietary Sharia and Islamic Customs has been published on the Ghamidi Center's website, and the other 2 will be published soon. Issuance of fatwas based on religious opinions. Last month, 3 fatwas were issued to address various needs under the guidance of Mr. Javed Ahmed Ghamidi and issued by Mr. Hassan Ilyas. Teaching Meezan in English. Last month, Dr. Shahzad Salim recorded lectures in English on various topics from Meezan. These lectures can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Ilmo Hikmat, with Ghamidi. In the program Ilmo Hikmat, with Ghamidi, broadcast on Dunya News Channel in June 2024, recordings of these programs are available on the institution's YouTube channel. Al-Bayan, Quran Translation Audiobook. Under the Ghamidi Center's Tazkir Bil Quran project, last month saw the presentation of recitations and translations of Surah Al Kahf and Surah An-Nur. Recordings can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Ask Dr. Shahzad Salim. This is a live monthly Q&A session where Dr. Shahzad Salim answers various questions related to religious, ethical, and social topics. Islam Study Circle. In this session by Dr. Shahzad Salim, various religious, ethical, and social topics are discussed in the light of the Quran and Hadith. Last month's session discussed topics like beliefs of faith, the vanity of the world, and the guidance of Jesus Christ for humanity. This session is conducted in English and can be viewed on the institution's YouTube channel. Weekly lessons on the Quran and Hadith. In June 2024, live sessions of Quran and Hadith lessons were held under the Ghamidi Center, where Javed Ahmed Ghamidi taught verses 6 to 26 of Surah Al Kahf in the Quran sessions, and the Hadith sessions discussed the punishment of the grave. Recordings of these lessons can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. Shahzad Salim's online private consultation sessions. Last month, over 30 sessions were conducted, during which people consulted Mr. Shahzad Salim on problems faced by parents and issues related to adolescence and marriage. Maqamat Audiobook. The Ghamidi Center has released an audiobook of Mr. Javed Ahmed Ghamidi's book, Maqamat. This book is being serially published in audio format on the Ghamidi Center's YouTube channel. Teaching Al-Bayan in English. Last month, Dr. Shahzad Salim recorded 2 lectures covering verses 1 to 44 of Surah Al-Imran. These recordings are available on the Ghamidi Center's YouTube channel. Suffer Their Suffer. This program is based on the intellectual journey of Dr. Amar Khan Nasir hosted by Mr. Naeem Baloch. Recordings of these sessions are available on the institution's YouTube channel. Blasphemy Law. Who is responsible? Who is responsible for the trend of killing people over blasphemy in Pakistan? The recording of this discussion is available on the institution's YouTube channel. Summary of the video series on recordings of these programs can be viewed on the Ghamidi Center's YouTube channel. New Era, New Challenges. Mr. Hassan Ilyas recorded a podcast titled New Era, New Challenges. This podcast discusses modern challenges facing religion, the thought of traditional scholars, and Mr. Ghamdi's thought. In response to a final question by host Mr. Ali, he stated that the thought of a great person like Javed Ahmed Ghamidi is not the heritage of any individual but a trust of nations. The legacy of such a person's thought is transferred to those who fully understand and can convey it to others. The recording of this program can be viewed on the institution's YouTube channel. Explanation of Meezan and Furqan. Some time ago,
Dr. Shahzad Salim recorded an English summary of the topics, Meezan and Furqan, discussed in the 23 Objections video series. This recording has been published on the Ghamidi Center's YouTube channel.